1 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा। सोचिए उस दिन उस साए की अहमियत कितनी होगी और कितने खुश नसीब होंगे जो उस दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उस गर्मी के मदावा के तौर पर, उस गर्मी के इलाज के तौर पर 2 चीजें क़यामत के दिन होंगी। एक अल्लाह के अर्श का साया होगा और एक सुभान अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों से अपने गुलामों को जामे कौसर अता फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि नबी पाक के हाथों जामे कौसर भी नसीब हो जाए और कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया भी नसीब हो जाए। या इलाही गर्मी ये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का, या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साकी कौसर शहे अता का सा। आज इन किस्म के लोग कौन हैं? ये पाक जो फरमा रहे, उन्हें अल्लाह के अर्श का साया कयामत के दिन होगा। नंबर 1 मेरे आका फरमाते शख्स तो मेरे उम्मती परेशान, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशानी बते दूर, टेंशन रिलीज करते हैं, मुबारक हो इंशाअल्लाह का। लेकिन इसके मुकाबले में वो सोचे जो लोगों के लिए टेंशन बन जाता है, मुश्किल खड़ी करता है, परेशान करता है, दुख देते हैं लोग। अल्लाह को बंदा बड़ा पसंद, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया नसीब करेगा। जो मुसलमान, मेरे आका अलैहिस्सलाम फर मुस्लिम फकत किसी ऐसा है फकत जिसने मुझे तकलीफ ऐसा है आसानी दीजिए, आपकी दुनिया भी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह, कयामत भी। आसानी क्या होगी? अल्लाह। दूसरा बंदा कौन? आका फरमाते हैं जिंदा करना, मुबारक हो नाशिका, सुन्नतों को जिंदा करते हैं। दावत के माहौल में आप बार बार सुन्नतों भरा माहौल, सुन्नतों भरा इज्तिमा, सुन्नतों भरा काफिला, सुन्नतों पर बार बार बात होती है। ये बड़ा कमाल का काम है कि सुन्नत जिंदा करने वाला वो होगा कि जिसे अब जो सुन्नत से दूर है, बल्कि माद अल्लाह सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, अपना ठिकाना कसरत से दुरूद शरीफ बातों सलातु व सलामु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 2 अलग अलग शॉट, एक दुरूद पाक में मैक्स 3 सेकंड में 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट में निकाल लूं तो 100 दुरूद पाक में जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े पर 1000 रहमत नाजिल फरमा। एक हदीस में आया जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि बंदा निफाक और दोजक की आग से बरी है। बताओ ना, 5 मिनट देने से इतना अजर, और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बन जाऊं तो कयामत की गर्मी से बचत का रास्ता बन जाएगा, अल्लाह के अर्श का साया मिल जाएगा। मगर आज मोबाइल हाथ में पकड़े तो घंटों निकल जाते हैं। इसमें घंटों बिताने आज आए हैं इस प्यारे फूल ले इंशाअल्लाह। रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, रोजाना कलमा पाक की एक तस्वीर। देखिए ना, मरते वक्त हर किसी को कलमा चाहिए, सब चाहेंगे। कौन कौन चाहता है मरते वक्त? अब हाथ नहीं उठाइएगा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़। कमाल देखिए, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जबान को कलमे मरते सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, कुल बातों से अल्लाह आपको फरमाए दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल मालिक। किसी रास्ते कहते हम भी साथ थे, इमारत तो प्यारे आका बात उस सहाबी रसूल के प्यारे आका अली से पूछा किसने बनाई? हमने आपका नाम बता। तासुरात जो थे वो नागवारी के बोस लेवल कर दिया। ये नहीं फरमाया कि नाजायज है, ये नहीं फरमाया गिरा दो, बस पता चला कि प्यारे आका को नागवारी गुजरी है। ये पाक फिर उस रास्ते से वो इमारत कहां गई कि नाराजगी की लेवल। बेशक हर मालिक बवाल है, अलबत्ता जो मुफस्सिर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि हदीस पाक में लफ्ज़े वबाल से मुराद अगर गुनाह है तो मतलब यह है कि हर वो इमारत बिला जरूरत फख्र व तकब्बुर के लिए बनाई गई, ये अमल नाजायज है, हर काम हराम है। और अगर यहाँ वबाल से मुराद आखिरत बोझ है तो वो हर वो इमारत तो बिला जरूरत बनाई गई। गर्ज के दुनियावी जरन कारोबार वगैरह के लिए इमारत बनाना तो मुबाह है, दीनी वगैरह के लिए इमारत बनाना ये तो जायज और सवाब का काम है। नुमाइश के लिए, शो ऑफ के लिए, फखर के लिए, प्राउड के लिए बनाई गई। सहाबाए कराम अली मोहब्बत कैसी करते, प्यारे आका ने फरमाया नहीं इस इमारत को गिरा दो, बस चेहरे पर नागवारी सुरात आ चलता है कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वो तो नात का शेर पढ़ते हैं ना, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से है मेरे पास सब कुछ हमारे। वो राजी तो रब राजी, अगर वही नाराज हो गए फिर हमारा क्या बने? तो सहाबाए किराम ने तो ये किया कि जब पता चला कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं चाहिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी रसूल के हाथ में की अंगूठी देखी, ये पाक ने उठा ले, उठा के किसी औरत को दीजिएगा, आपके लिए जायज नहीं है। नबी पाक ने फरमाया कि कोई पसंद करता है कि अपने लिए अंगारा पहने, मर्द के लिए सोने के जेवरात जायज नहीं थे, उनको मालूम नहीं था। जो साहब साथ खड़े थे, मेरे किसी काम की, नबी ये पाक जिस चीज से नाराज हो मेरे किसी काम की नहीं। बहुत सारी बातें पता है कि ये आका कोई क्राइटेरिया बनाया सरकार ने और जिससे वो नाराज वो हम उससे दूर हो जाएं। खुदा की कसम यार दो आलम अलैहिस्सलाम की से राजी हो, जब भी तो आला हजरत एक ही शेर में जिंदगी गुजारने का फलसफा
آپ نے کیا لکھا؟ انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یعنی اگر حضور راضی ہیں پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے لگ گیا اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو بنے گا کیا؟ جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد. اس میں سرکار سلام یہ فرمایا کہ جو یہ عمل کرنے والا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم سے دور ہے. پاک نے اپنے آپ سے دور جسے قرار دے دیا، کون سے اعمال ہیں یہ؟ پاک نے اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے پیاروں میں سے نہیں، ہم اس سے بیزار ہیں. راضی کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. قرآن فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان کانوا مؤمنین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی، ٹاپ پریورٹی یہ ہونی چاہیے. اب غور کرتے جائیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمارے ان اعمال میں کہیں ہم بھی تو مبتلا نہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم سے دور ہے. پہلی ہے جو آج آقا فرماتے لیس منا من لم تغن بالقرآن، خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے. اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے اور اچھے طریقے سے، مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، اچھے انداز میں. اور آقا فرماتے ہیں جو اس انداز سے قرآن نہ پڑھ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک گانے والا، بڑی اچھی اس کی آواز تھی. گلوکار ہوتے ہیں، اللہ کرے کوئی سن رہا ہو مجھے، جو اپنی آواز میں گانے، غزلیں، پتہ نہیں کیا کیا گا رہے ہوتے ہیں. آواز اچھی ہوتی مگر آواز کا غلط استعمال ہے نا. اللہ نے نعمت دی، اس نعمت کو کس کام میں یوز کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا ایک گویا، ایک گانے والا بڑی زبردست انداز میں اپنا گانا گا رہا تھا. اللہ کا کاش یہ آواز قرآن پاک کے، قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال ہوتی. یہ کہہ کر آپ تو تشریف لے گئے مگر اللہ میری آواز سنی گانے کی، اور آپ نے جملہ فرمایا اللہ. شخص نے توبہ کی میں آیا اور پریکٹس کرنے لگا. ایک وقت آیا کہ قرآن کا بہترین قاری بنا. ایسے کئی گلوکار ہیں جنہوں نے توبہ کی، اب وہی آواز نعت رسول، تلاوت قرآن میں استعمال ہو رہی. اللہ نے آواز اس لیے دی ہے، زبان اس لیے دی ہے کہ اس کا ذکر، اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے. یہ آنکھیں کس لیے دی، یہ دل کس لیے دیا؟ وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار. اللہ ایسا کرے ہو آنکھیں بھی، زبان بھی ایسے، اس کا استعمال اچھا ہو. تو اب یہاں یہ حدیث تو میں قرآن اچھے انداز سے نہ پڑھے. کیا ہے حدیث؟ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو خوش الہانی نہ پڑھتے ہی نہیں. خوش الہانی کی تو بات کی بات ہے، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. خوش الہانی تو اپر سٹیج ہے نا. قرآن تو پڑھ لے، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. قرآن اچھا پڑھتے نہیں تھے، تمہارا ہم سے کوئی. اب آپ اللہ سلامت رکھتے ہیں، آپ آئیں بھائی، ہم سے بچے ہیں شفٹ والے میں آ جائیں، بڑے ہو گئے دینا بالغان لگ رہا ہے، کوئی پیسے کوئی روپیہ نہیں لیتے آپ سے، کہتے ہیں آ جائیں اپنی تلاوت بہتر. قرآن مسلمان اور قرآن سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ ایک اور حدیث، وہ دل ویران کیسے دور رہ کر زندگی کیسے گزار خدا کے. اچھا مزے حدیث آپ نے فرمایا خدا کا ہم سے جو اچھا قرآن نہ پڑھے. اور ایک اور حدیث پتہ کیا ہے؟ خیر تعلم وعلم، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے یا کو پڑھائے. قرآن سے دو الگ الگ سائڈیں ہو گئی نا. ایک قرآن سے دور رہنے والا جس کو فرمایا ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، فرمایا بہترین. اب آپ طے کریں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اب آپ کہیں یار قرآن پڑھنا مشکل ہے، دنیا کی ہر چیز سیکھ لی آپ نے. کیا موبائل آپ کو پہلے ہی چلانا آتا تھا؟ سافٹ ویئر آپ کو پہلے آتے تھے؟ ویب سائٹ پہلے کھولنا آتی تھی؟ اکاؤنٹ ڈیجیٹل آپ نے پہلے بنانا سیکھا تھا؟ گاڑی چلانا سیکھ لی، کئی لوگوں نے کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا. سیکھنا تھا تو اکاؤنٹ سیکھ لیا، سیکھنا تھا تو دنیا کی ڈگریاں سیکھ لی. اب کئی لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ رہے ہیں. شیطان نے آج رات ہوگی تو چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دنیا بھر کی باتیں، کہاں جنگ ہو رہی ہے، کون سا میزائل آ رہا ہے، پیٹرول کا دام، ڈالر کا دام، سونے کا دام، جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ دن رات لگے ہوئے ہیں. رات قبر میں قرآن یہ پاک فرماتے تعلق نہیں، کدھر جائیں گے؟ آج آئے ہیں پہلا اپنے ٹارگٹ آج سے کہ روز کچھ قرآن پڑھوں گا. اور دعوت اسلامی والے آپ کو مفت موقع دے رہے ہیں. آپ کی ہر مسجد میں مدرسۃ المدینہ عموماً لگ رہا ہوتا ہے. ذمہ داران سے رابطہ کریں. ٹائم کو لوگ مصروف ہیں، کہتے ہیں یار میں سے کام سے فیضان ہونے میں جب فارغ ہیں آن لائن قرآن پڑھ لیں. ایک قاری صاحب آپ کو اکیلے کو پڑھائیں گے. کئی ایسے لوگ ہیں زندگی میں رہتے ہوئے پورا قرآن آن لائن پڑھ، اپنے مخارج ٹھیک کر لیے. قرآن تو قرآن انہوں نے پورا درس نظامی کر کے، آن لائن درس نظامی پورا کر کے عالم دین بن گئے. اور ہم ہیں کا پیارا ہے اس کو کرنا ہو، یہ راستہ نہ کرنا ہو. آپ نے قرآن سیکھنا ہے،
راستے اس لیے سیکھنا ہے. یہ قرآن میرے لیے شفاعت کر, یہ قرآن دنیا بھی آپ کی بہتر کر دے گا اور آخرت. اگلی حدیث کی طرف چلتے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فمن رغب عن, صبح سے شام رات دن میں کتنی سنتوں نظر آئیں گے. سر پہ امامہ ہے, پہ داڑھی ہے, بیٹھ کے کھائیں گے, سچ بولنا بھی سنت ہے. صرف لباس کی سنتیں نہیں ہیں, وعدے پورے کرنا بھی سنت ہے, قرض وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے, نرمی کرنا بھی سنت ہے, مسکرانا بھی سنت ہے, ماں باپ کا ادب, بچوں سے پیار, بڑوں کی بڑوں کا ادب, یہ سب سنت ہے. یہ سنتوں پر عمل کیجئے. کہ اگر کوئی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کب بنے گا کیا. فمن رغب عن فلیس منی, آقا فرماتے ہیں تعلق ہی نہیں ہمارا اس سے. تھوڑی آنکھیں کھلی رکھو. آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کر یہ پلاننگ شروع کر دی ہے, چھوڑ دو, سنت کی کیا ضرورت ہے. رمضان میں آپ نے سنا ہوگا تراویح سنت ہے, پڑھنا کیوں ضروری ہے. مولانا صاحب نے مشکل کر دیا دین. یعنی آہستہ آہستہ امت کے دل میں یہ خیال ڈالا جا رہا ہے کہ جو سنت ہے اسے چھوڑ دو, کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تاکہ لوگ سنت سے دور ہوں گے تو نبی پاک کی محبت. سنت یاد رکھیے آقا کی محبت کا اور جنت میں جانے کا راستہ ہے. آقا فرماتے ہیں ومن احب فقط احبن, جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسے محبت. اور پھر آگے کیا فرمایا, انعام سنو, ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. دوبارہ دو راستے آ گئے. ابھی آپ نے قرآن کے دو راستے سنے تھے. ایک جگہ فرمایا جو قرآن اچھے طریقے سے نہ پڑھے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دوسری جگہ کیا فرمایا, اچھا قرآن, جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے سب سے بہترین. اب دو راستے پھر آ گئے آپ کے ساتھ. ایک راستہ کیا ہے, سنت سے منہ موڑے وہ ہم سے نہیں رہ کر لانڈی جانے کا راستہ الگ ہے. صدر کے اوپر جا کر کہوں دعا کرو لانڈی. جنت میں جانے والے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے. سنت کے راستے پر عمل کرو گے تو نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے. سنتیں روز چھوڑی جا رہے ہیں اور سنت پر عمل کرنے والے کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. تو اے میرے پیارے, اگین دوبارہ دعوت اسلامی کی قدر کی تو برابر. جتنی دعوت اسلامی کے ماحول میں سنتوں پر بات ہوتی ہے شاید اور کہیں نہیں ہوتی. کچھ لوگ اس پر چڑھتے بھی ہیں, ہر چیز میں سنت کی بات کرتے ہیں, ہر چیز میں سنت. مومن آقا کا امتی نبی پاک کے طریقے کی بات نہ کرے تو کس کی بات کرے گا. کوئی کسی انگریز کا فالوور, کوئی کسی فٹ بال کا فالوور, کوئی کسی کرکٹر کے پیچھے دیوانہ, کوئی اداکار کی ادائیں ادا کر رہا ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم, میرا دین پا رہے نہ نہیں. ارے امتی سرکار کی ادا پر ادا نہیں کرے گا تو کس کی ادا کرے گا. تو سنتوں کو تھامنا ہے. تیسری سنت, تیسری جو ہے وہ حدیث کی طرف چلتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا. دھوکا کرنے والا ہم, تھوڑے پیسوں کے لیے دھوکا دیا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. کئی اس میں قسمیں. کوئی ناپ تول میں کیسا لگتا ہے کہ ہر بندہ اپنے حساب سے دھوکا دے رہا ہے. ریڑی والا ناپ تول میں دھوکا دے رہا ہے. فروٹ خریدو تو چپکے سے 2 سڑے ہوئے فروٹ ڈال دے گا. یعنی ایسا لگتا ہے جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے, جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ حرام کما رہا ہے. یہ سوچ نہیں رہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. ایک ریڑی والے کو کسی نے صبح روتے ہوئے دیکھا. بس بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھائی یہ 2 پیٹی فروٹ کی روز سبزی منڈی سے لاتا ہوں اور روز بیچ کر اپنے بچوں کی روزی لے کے جاتا ہوں. آج صبح سبزی منڈی گیا, فروٹ کی یہ 2 پیٹیاں لایا, مگر جیسے ہی پیٹیاں کھولی ہیں اوپر تو فروٹ اچھا ہے, نیچے سارا سڑا ہوا. اب میں اس کو کیسے بیچوں گا. اور آج اپنے گھر والوں کو اور بچوں سوچیں کہ جس نے اس غریب آدمی کے ساتھ دھوکا کیا وہ اللہ کو تھوڑے پیسے کے کوئی ملاوٹ کر رہا ہے, بول رہا ہے میڈ ان فلاں کہہ کے میڈ ان فلاں بیچ دیتا ہے, غلط مال اچھا کر کے بیچ دیتے ہیں, کپڑا ناکارہ ہوتا ہے کہتے ہیں بہت اچھا ہے. سیلز مین تو اچھا ہی وہ لگتا ہے جو کسی گاہک کو چونا لگا دے. اس کو مرنا نہیں ہے اس سیلز مین کو کہ ایک نوکری کے لیے اپنے سیٹ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور وہ پیسے کما رہا ہے جو مر جائیں گے. دوائیوں میں ملاوٹ نہ کریں. دھوکا, آقا فرماتے ہیں دھوکا دینے والا ہم میں سے نہیں. اب تو موبائل ایپلیکیشنز ایسی آ گئی ہیں جس کے ذریعے دھوکا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کچھ لوگ آتے ہیں دکھ بھری داستان سناتے ہیں, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرا یہ واقعہ ہو گیا. بندہ اس کی مدد کرتا ہے, تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے دھوکا دے کر بھیک مانگتے ہیں, دھوکا دے کر مدد مانگتے ہیں, دھوکا لے کر قرض مانگتے ہیں. اے میرے خدا کے اپنی زندگی کا اصول بنا لے لوگ. اچھا پھر پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں اب جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں میں اکیلا سچ بول کے کیا کروں گا, میں اکیلا حلال کما کر کیا کروں گا, میں سیدھی بات کرتا ہوں میرا مال کیسے بکے گا, جھوٹ بولے بغیر مارکیٹ میں کاروبار ہی نہیں ہوتا ہے, ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے تو میں اپنا کاروبار کیسے چلاؤں گا. یہاں 2 سوال ہیں میرے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سارے ہی جھوٹے, ساری مارکیٹ ملاوٹ کر رہی, میں سچ بولوں گا تو میرا کام کیسے چلے گا. میرا اس سے سوال یہ ہے کہ پھر تمہارا ایمان کہاں گیا. ایمان کیا ہے, رزق دینے والا کون ہے, سب مل کر جواب دیں گے. رازق کون ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا رزق نہیں دے گا.
یہ بے وقوفی ہے. ارے تم ایک بار حرام چھوڑو تو صحیح, وہ اور عطا فرمائے گا, وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے, یہ بیٹھے پرانے لوگ, ان سے پوچھیں, مارکیٹ میں ایک دکاندار بعض اوقات ہوتا ہے جو مہنگا سودا بیچتا ہے مگر سچا ہوتا ہے. ساری مارکیٹ چھوڑ کر لوگ گاہک اس سے مہنگا سودا خریدتے ہیں کہ باقی لوگ سستا تو دے رہے ہیں مگر ملاوٹ ہے, جھوٹ ہے, یہ سچی بات کرتا ہے, 2 پیسے زیادہ لیتا ہے, لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر اس سے خریدتے ہیں. ایسا آج بھی نہیں ہے. سچ کا بول بالا ہے, بس بندے کا ایمان ہل جاتا ہے اور وہ جناب جھوٹ اور ملاوٹ کی طرف اور شارٹ کٹ کی طرف جاتا ہے. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے, جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. وہ حلال سے بھی ملے گا مگر حلال والا برکت والا ہوگا, خیر والا ہوگا, عافیت والا ہوگا. حرام والے پیسے تو آ جائیں گے مگر سکون چلا جائے گا, پریشانی بڑھ جائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کسی صورت کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ سبھی تو غلط کرتے ہیں, میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا, تو ان کو میں ایک جواب دیتا ہوں کہ قبر میں پوری مارکیٹ کے ساتھ جانا ہے یا اکیلے جانا. قبر میں آپ کی پتہ ہے کس سے ملاقات ہے؟ ہاں, سرکار دو عالم علیہ السلام سے آپ کی 1 to 1 ملاقات ہونی, کوئی اور نہیں ہوگا. کم از کم یہ تو جواب دے سکوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان سنا تھا دھوکہ مت دینا, میں نے دھوکہ نہیں دیا. لوگ دے رہے تھے حضور, میں نے نہیں دیا. لوگ جھوٹ بولتے تھے, میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. حضور میں اپنے وقت کی 5 نمازیں پڑھ کے آیا ہوں. یہ دماغ سے نکال دے کہ باقی لوگ سدھر نہیں رہے, میرے سدھرنے سے کیا ہوگا. ارے کوئی نہ سدھرے, میں اکیلا قبر میں جاؤں گا اور میرے حضور کی بارگاہ میں نے حاضری دینی ہے. مجھے وہاں سرخروئی چاہیے. میرے آقا راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا, جنت میرا ٹھکانہ ہو جائے گا. یہ کیوں کہتے وہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, سب غلط کرتے ہیں؟ نہیں, مجھے اپنا جواب دینا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. میں بہتر ہو جاؤں, ہم سب بہتر ہو جائیں تو سب بہتر ہو جائے گا. ہم کہتے سب بہتر ہو پھر میں بہتر ہوں گا, یہ فارمولہ ہی غلط ہے. اپنے سے سٹارٹ لیجئے, اپنی ذات سے بہتری شروع کیجئے. کوئی کرے نہ کرے, انشاءاللہ ہم اس کو کرتے چلے جائیں گے. تو آپ نے سن لیا کہ لالچ اور دھوکہ یہ بربادی لاتا ہے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو کہیں سے بہت سارا سونا مل گیا. وہ تو کہا میں تو امیر ہوں, اتنا سارا سونا. اب وہ سونا سنبھال کر جناب چھپا چھپا کر سفر کر رہا تھا. اب راستے میں اس کو 2 شخص مل گئے. کہا یہ کیا چھپا کے جا رہے ہیں؟ میں نہیں بتاؤں. اس کو پکڑ کے مارا, جب کھولا تو گولڈ نکلا. کہا اب تو یہاں اس بندے کے پاس ہم چھین لیتے, اس کو مار دیتے ہیں. اس نے کہا دیکھو مجھے مارو گے, قتل کا بھی گناہ ہوگا, پولیس بھی پکڑ لے گی. یہ سونا ہم تینوں ہی بانٹ لیتے ہیں, کیوں مارتے ہو مجھے؟ آئیڈیا تو صحیح ہے, 50-50 کی جگہ 30-33 مل جائے گا, لیکن بندے کو مارنا بھی نہیں پڑے گا. جب آپس میں 33% سونا کم بانٹ لیا, اب بھوک لگی تو کہا ایسا کرو 2 میں سے ایک بندہ جاؤ کھانا لے کر. ایک بندے کو پیسے دے کے کھانا لینے بھیجا. جو کھانا لینے گیا اس کے اوپر پھر لالچ سوار ہوئی کہ یار میں اگر کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے, میں اکیلا سونا لے جاؤں گا سارا. وہ ادھر یہ پلاننگ کر رہے, لالچ دھوکا. ادھر یہ دونوں کہتے ہیں یار یہ کھانا لینے گیا نا, جیسے کھانا لے کر آئے گا اس کو مار دیں گے تو یہ مر جائے گا, ہم دونوں 50-50 بانٹ لیں گے. ادھر انہوں نے یہ پلاننگ کی, اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. جیسے ہی وہ واپس آیا ان دونوں نے اس کو پکڑ کے مار دیا. اور جب اس کو مار دیا تو کہا ہو گیا اپنا آدھا آدھا بھائی, ٹھیک ہے اب چلو کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی زہر سے مرے. تھوڑے عرصے بعد کوئی وہاں سے گزرا, سونا بھی پڑا ہے اور 3 لاشیں بھی. یہ لالچ کا انجام, یہ دنیا ہے, یہ دھوکے کا انجام ہے. کسی کا آپ بگاڑ کر اپنا اچھا نہیں کر سکتے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. بلکہ سچی بات یہ ہے, سارا شہر مل کر کسی کا بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتا. اللہ